अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया। अब हमारा नया एपिसोड नंबर है एपिसोड नंबर 24। वो इससे 3 कदम आगे खड़ा था, इतना करीब कि वो हाथ बढ़ाती तो इसका कंधा छू लेती। वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो इसके कंधे से ऊपर खाना काबा के खुलते हुए दरवाजे को देख रही थी। वो नूर के इस सैलाब को देख रही थी जिसने वहाँ मौजूद हर चीज़ को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। वो खाना काबा के गिलाफ पर तहरीर आयात को बासानी देख सकती थी। वो आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी को यकदम बढ़ते महसूस कर सकती थी। इससे आगे खड़ा शख्स तलबिया पढ़ रहा था। वहाँ गूंजने वाली हद वाहिद आवाज़ इसी की आवाज़ थी। खुशहाल आवाज़। इसने बेख्तियार अपने आप को इसके पीछे वही कलमात दोहराते पाया, इसी तरह जिस तरह वो पढ़ रहा था, मगर ज़ेर लब फिर वो अपनी आवाज़ें की आवाज़ मिलाने लगी। इसी तरह मगर ज़ेर लब फिर इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। फिर इसको एहसास हुआ वो अपनी आवाज़ें इसकी आवाज़ से बुलंद नहीं कर पा रही थी। इसने कोशिश कर दी। वो इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती रही। खाना काबा का दरवाज़ा खुल चुका था। इसने इस शख्स को आगे बढ़कर दरवाजे के पास जाकर खड़े होते देखा। इसने इसे हाथ आसमान की तरफ उठाते देखा। वो दुआ कर रहा था। वो इसे देखती, फिर इसके हाथ के नीचे कर लेती। अब वो नीचे बैठकर ज़मीन पर सजदा कर रहा था, काबा के दरवाजे के सामने। वो इसे देखती रही। अब वो खड़ा हो रहा था, वो पलटने वाला था। वो इसका चेहरा देखना चाहती थी। इसकी आवाज़ शहनाशा थी, मगर चेहरा चेहरा देखे बगैर वो अब मुड़ रहा था। वो यकदम हड़बड़ा कर उठ बैठे। कमरे में तारीकी थी। चंद लम्हों के लिए इसे लगा वो वहीं हो। खाना काबा में फिर जैसे वो हकीकत में वापस आ गई। इसने उठकर कमरे की लाइट जला दी और फिर बेड पर आकर दोबारा बैठ गई। इसे ख्वाब अपनी पूरी जजायत समेत याद था, जिसे इसने कोई फिल्म देखी हो, मगर इस आदमी का चेहरा वो इसे नहीं देख सकती थी। इसके मुड़ने से पहले इसकी आंख खुल गई। खुशहाल आवाज़ जलालुन नसर के सिवा किसकी हो सकती है, इसने सोचा, मगर वो शख्स दराज का था। जलालुन नसर सांवला था। इस शख्स के हराम में से निकले हुए कंधे और बाजू की रंगत साफ थी और इसकी आवाज़ शनासा थी। वो ये जान नहीं पा रही थी कि ये आवाज़ जलाल की थी या किसी और की। ख्वाब बहुत अजीब था, मगर इसके असर कार दर्द गायब हो चुका था और वो हैरान कुन तौर पर पुरसुकून थी। इसने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। वॉल क्लॉक 1 बजा रहा था। इमामा को याद आया कि वह रात को इशा की नमाज़ पढ़े बगैर ही सो गई थी। इसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे, ना ही सोने से पहले वज़ू किया था। इसने कपड़े तब्दील किए और अपने कमरे से बाहर आ गई। सईदा अम्मा के कमरे में रोशनी नहीं थी। वो सो रही थी। पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सेहन में बल्ब जल रहा था। हल्की हल्की धुंध की मौजूदगी भी बल्ब की रोशनी में महसूस की जा सकती थी। सेहन की दीवारों के साथ जुड़ी सब्ज बेलें सुर्ख ईंटों की दीवारों के साथ बिल्कुल साख्त थी। वो वज़ू करने के लिए सेहन की दूसरी तरफ मौजूद बाथरूम में जाना चाहती थी, मगर सेहन में जाने के बजाय वो बरामदे के सतून के पास आकर खड़ी हो गई। अपने स्वेटर की आस्तीनों को ऊपर करते हुए इसने अपनी शर्ट की आस्तीनों के बटन खोलते हुए इन्हें ऊपर फोल्ड कर दिया। चंद लम्हों के लिए इसे झुरझुरी आई। हांकी बहुत ज़्यादा थी। फिर वो इन बेलों को देखने लगी। एक बार फिर जलालुन नसर के साथ शाम को होने वाली मुलाकात इसे याद आ रही थी, मगर इस बार इसकी बातों की गूंज इसे अश्कबार नहीं कर रही थी। एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर नमूदार हुई। गुजरे हुए पिछले 8.5 सालों में ये आवाज़ और ये अल्फाज इसके जहन से कभी मधूम नहीं हुए थे, और फिर इसे कुछ देर पहले के ख्वाब में सुनाई देने वाली दूसरी आवाज़ याद आ गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। वो आवाज़ मानूस और शनासा थी, मगर जलालुन नसर की आवाज़ के अलावा और किसी की आवाज़ से वाकिफ़ नहीं थी। आंखें बंद कर इसने ख्वाब में देखे हुए इस मंजर को याद करने की कोशिश की। मुकामी मुल्तज़म खाना काबा का दरवाज़ा खुला। गिलाफ़ काबा की वो रोशन हयात, वो पुरसुकून ठंडी मुतर्रर रात, खाना काबा के दरवाजे से फूटती वो रोशनी और सजदा करता तलबिया पढ़ता वो मर्द
امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں میں زخم کا ایک مندر نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی، خواب کی اس طرح کی جزائیت اسے پہلے کبھی یاد نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ کبھی اس طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو۔ اسی طرح مسجد نبوی لوگوں سے خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو اور اندازہ نہیں لگا سکتی وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں، امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی تم سو گئی تھی اور اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اون شال اوڑھے ہوئی تھی۔ امامہ نے ان کے کندھوں پر اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ ان کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنے چہرے چھپائی رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کر دیں، وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی، لیکن کیوں وجہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں نے اس بات پر حیران ہو کر کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں۔ امامہ نے سر ان کے کندھوں سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے سے ان کے فرش کو دیکھتی رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہی۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر باسط علی ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے انکار کیوں کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر باسط علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر باسط علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا، جس سے وہ نجات چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر باسط علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر باسط علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ ابھی کچھ عرصہ مزید جاب کرتی، مگر جلال النصر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکیوں سے دو چار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ نہیں جانتی سیدہ اماں نے ڈاکٹر باسط علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دونوں کو مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور اس کی کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، اور اس کی شہریت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار ہی پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر باسط علی سے اس کے رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر باسط علی کو کچھ تعمیل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتی ہیں، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں سے بے پناہ تعریفوں کے بعد، اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد، انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی، اور پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک
اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر باسط علی اسی دوران اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے، جہاں فہد کے گھر والوں نے اصرار پر تاریخ طے کر دی تھی۔ سعیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھی اور ڈاکٹر باسط علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں سے نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو پاکستان واپس بھجوا دیا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتے کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر باسط علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے ہی خاندان میں ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر باسط علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے محسوس کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے ہی لے لیں یا پھر میں کلثوم اور مریم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر انہیں خرچ کر دیں۔ سعیدہ اپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر سے ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ شادی میرے گھر سے ہو، آپ کے گھر پر۔ انہوں نے اس سے کہا، مجھے اس بات پر بہت رنج ہے، میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی اصرار کیا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی کہ وہ شادی ان کی رقم پر نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا ایک اور احسان لینے کو۔ وہ اس بات پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اس کے احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا کہ وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کرے۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے ہی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کو سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہے۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہی ہونا تھا، مگر اس شام کو دوپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سعیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سعیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کے تقریبات کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے ہی گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کا آنا تھا اور 6 بجے کے قریب رخصتی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سعیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا اور وہ اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی۔ جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا کہ فہد کے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، ان کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حص نے اسے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کر وہ اپنے کمرے سے باہر آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثر نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی۔ وہ سعیدہ اماں کے کمرے کی طرف چلی، وہاں بہت لوگ جمع تھے۔ کلثوم آنٹی، میمونہ، نورالعین آپا، ہمسائے بھی، ہمارے رہنے والے چند عورتیں، مریم اور سعیدہ اماں۔ مریم سعیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی، وہ بہت نڈال نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑی۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ آمنہ، تم باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سعیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سعیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر باسط علی کی فیملی وہاں پر تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ مجھے بتائیں، امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔
فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے، وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی، خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانسیں، چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک گیا۔ کیا میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سعیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا سوائے اس کی رنگت کے وہ فق تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سعیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے، میں امامہ نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ اماں چھوڑے نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان ہو، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کریں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ اماں سے کہا۔ سعیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس وقت وہاں بیٹھی رو ہی رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نام ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے روسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں ان بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو؟ انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم… اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سعیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سعیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئی۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سلار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے؟ آنٹی نے اس سے پوچھا۔ باسط علی سے اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ ایک معمولی سی امید ہے جس پر وہ انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر باسط صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی اور نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم یہ ہے، تمہاری وہ تقدیر جو اب تم سے پوشیدہ تھی، اس نے سوچا۔ ڈاکٹر باسط علی اس شخص کے بارے میں سب کچھ جانتے بھی ہوں، اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر ہو۔
میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی۔ اس سے محبت کرنے کے باوجود وہی شخص کی بیوی بننے پر مجھے کوئی اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں۔ میں بڑی خوش ہوں اس کو یہ اجازت دیتے ہو۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بعد بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خان نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا۔ سالار سکندر ورڈ سکندر عثمان اس نکاح خان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام انہیں نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے ہیں۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں۔ کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان گرا ہو۔ اس کے چہرے پر شہادت کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خان اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر باسط علی سے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو۔ سعیدہ اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں، اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور نہیں کہہ سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے مگر میں آج رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ تم سعیدہ اماں سے کہو کہ وہ آج میری رخصتی نہ کریں پلیز۔ مریم اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بس تم اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھو، کچھ بھی نہیں۔ سعیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلد ہی واپس آ گئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو مگر چونکہ آپ سعیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھی تو اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی۔ مجھے یہ علم تھا کہ سالار نے اس سے پہلے بھی کبھی شادی کی تھی مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرور ایک کیا جانے والا نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد بھی میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کی بجائے اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں ایک ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر باسط علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر باسط علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے ختمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے باتھ روم گئی۔ وضو کر کر واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سعیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سعیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے جلس ہو گئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کر سونے کے لیے چلے گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی تو اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔
وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے ایک دم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں چلنے والی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر لگی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کونیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل کر آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپٹے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو اس کے نیچے رکھ چھپا لیا۔ اسجد سے شادی، جلال سے فہد، فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کر دیا، 2 نے مجھے رد کر دیا، اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہو وہ سب سے بدترین، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے ہی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکی زنجیر، ربڑ بینڈ میں بندھے بال، چپٹی ہوئی تشخیص آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکے بینڈز، بریسلٹس، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا بر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، مگر میں نے اتنی بڑی نہیں کی کہ تمہارے جیسا مرد میری زندگی میں ہے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اس لیے جلال نے بھی اس سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں۔ سالار نے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ بڑبڑائی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار سکندر نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر باسط علی جس رات پاکستان واپس آئے، اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان کے تحائف کے بارے میں بتا رہے تھے جو انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر باسط علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کو نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر باسط علی قدرے حیرانی سے بولے۔ نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے، پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپس اسے لے کر اسٹڈی روم میں آ گئے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ آمنہ، وہ دم بخود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں۔ فرقان بتا رہا تھا تقریباً 9 سال پہلے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر باسط علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑے رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر باسط علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سالار سکندر؟ ڈاکٹر باسط علی بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر سے؟ ان کی فرقان کے تعصب سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے آنے کے 4 سال بعد ہوئی، اور اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا
کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ 4 سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک شخص کے ساتھ نبھا نہیں سکتی تھی، اور کر بھی دیتے اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز و طوار اور گفتار میں کہیں اس کی ذہنی مرض کا عکس نظر نہیں پایا جاتا تھا، جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطرتی امر تھا، مگر یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی اور اب بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر باسط علی بہت دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے، مگر اس وقت میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ یہاں پہ شاید میری قسمت میں یہی آزمائش لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر باسط علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے، انہوں نے جیسے سے یاد دلایا۔ اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کی طلاق دلوا دوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم 2 مختلف دنیا کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایات ہیں۔ وہ لوگ رو لہجے میں بولی، میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ بھی کبھی نہیں مانگا، صرف ایک صالحہ مرد مانگا تھا، اس نے مجھے وہ بھی نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالح مرد کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالحہ آدمی ہے، آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالحہ آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچے نہیں رکھتا۔ آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے؟ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا اور مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں۔ وہ ایسا ہے، وہ ایسا نہیں ہے ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی، وہ بدل نہیں سکتا، ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، سالار ایسا نہیں کر رہا ابو، میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا۔ کیا ہے وہ جسے چیٹوں میں اڑنا نہیں آتا؟ جس شخص کے نزدیک میرا اپنا مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہے، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد میں میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ 8.5 سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ آپ کو، آپ کے نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ سوچیے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیا ان ساری خواہشات کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں،
لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے۔ 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، آمنہ آپ کبھی ضد نہیں کرتی، پر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر باسط علی حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں تو کیا آپ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ کہیں کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار دوں گی تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کر دیتے، لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ لیکن سلار، وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نہیں نکل سکتی۔ آپ سلار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو عین میں نے اس کو دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، یہ رشتہ آپ کی اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سلار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر باسط علی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سلار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر باسط علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں، یہاں پر، ڈاکٹر باسط علی نے کہا۔ امامہ اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اپنا اشارہ اپنی محترم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ اس نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے سے اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ آدھے کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والے روشنی اتنی کافی تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے آدھے کھلے دروازے سے لاؤنج میں ایک شخص کو نمودار ہوتے دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصے پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی بھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس سے نکاح میں پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو اس نے انگلیوں سے کی پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر باسط علی نے اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف سے اس نے معائنہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکی چین، ہاتھوں میں لٹکے بینڈ میں بندھے ہوئے بالوں کی پونیاں، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کی ایک سادہ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہری طور پر بہت بدل گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹا گیا۔ وہ اب ڈاکٹر باسط علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باسط علی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آواز بآسانی سن رہی تھی اور وہ ڈاکٹر باسط علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والی اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا، کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ میرے ذہن سے نکل نہیں رہی، وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر باسط علی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصہ تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسے اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اس قدر محبت کرتی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، اسے پاگل سمجھتا تھا۔ جس رات میں نے اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھ سے رستے میں کہا، ایک دن مجھے ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گیا اتنے سالوں میں۔
میں نے اللہ سے اتنی دعا کی اور توبہ کی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا، مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنے اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو دے دیتا ہے، مگر معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا ہی نہیں کر سکتی۔ میری خواہش دیکھیں کہ میں نے اللہ سے مانگا ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے اور مجھے اسفل سافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اس کا مجھے پتہ نہیں۔ اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میری ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال النصر کو بلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے معجزات کرتا۔ میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزر رہا تھا، اسے چمکا کی طرح وہ خواب اسے یاد آنے لگا۔ میرے اللہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے؟ یہ آدمی؟ اس نے تب خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا، مگر اسے یاد آیا کہ جلال دراز قد کا نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد کا تھا، سالار سکندر دراز قد کا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف ہے۔ سالار سکندر کی رنگت صاف ہے۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی بات کر رہا ہے اور اندر ڈاکٹر باسط علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے۔ سالار سکندر نہیں، امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا، نہ درویش تھا، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا ایک شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کھڑی ہوئی جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں کی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ضرور ہے کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹ کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر باسط علی کو اسے صالحہ آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے، وہ امامہ کو بتا رہے ہیں۔ وہ اسے صالحہ قرار نہ دیتے تب بھی وہ اسے صالحہ ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا، اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش تھی۔ اسے کیا بتا دیا تھا، اسے کیا جتا دیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جانتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر باسط علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا لیا۔ سالار واپسی کھانے کے بعد ہوئی اور اس نے جانے کے بعد ڈاکٹر باسط علی جس وقت کچن میں آئے تو امامہ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آبی محترم تھیں مگر اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آپ جلد سے جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر باسط علی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا اور میں نے اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے، وہ نہ بھی کرتا ویسا بھی ہوتا جیسے پہلے تھا تو میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اگر میں جان لیتی کہ اللہ نے میرے لیے یہی منتخب کیا۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ اب آپ اس سے کہیں مجھے لے جائے۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کے عدم موجودگی میں ایک بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگ گئی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
سلار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں، سلار نے کہا۔ نہیں بھائی، اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی، امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سلار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلار اور امامہ کی نظریں ملی، پھر سلار برق رفتار سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی اڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کی سرخ آنکھیں ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، شہری میں بھی ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سلار دروازہ بند کر واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سلار نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے۔ خود چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتی اس کے چہرے پر گئی۔ سلار اس طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتے محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگا۔ سلار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی، وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سلار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمدے میں آتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلے گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت گھر واپس لوٹا، اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سلار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سلار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی، وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ سلار نے پہلی بار اسے سیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا ہے۔ 9 سال پہلے وضو کرتے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کی اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا، مگر جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تو دم بخود اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے سویس سویٹر کی پشت پر یکدم بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکا دیا۔ وہ سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ اس کا نام ہاشم مبین بھی ہوتا تب بھی اس کا وہم گمان میں یہ نہیں آتا کہ وہی امامہ ہے، کوئی اور نہیں، اور اسے سیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس کی آواز میں جسم کی چٹکاہٹ دینے والی ٹھنڈ تھی۔ امامہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نل بند کیا اور اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کا جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر پانی جمے وہ نل سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا، سلار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تو وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ What is next to accept؟ وہ جو اب انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا، اٹ واز پین۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا،
میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو وہ رکا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کر دوں گا۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو میں نے اس خواب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہارے ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھٹکا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم ہو کون امامہ؟ آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا تمہیں یہ بتاؤں مجھے تم سے؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی ٹھوڑی تک ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی جتنی اس وقت لگ رہی تھی۔ وہ بہت خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش تھا، کیونکہ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب سے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے اسے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار؟ سب کچھ تو تم جانتے ہو ہم ایک دوسرے کے بارے میں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ ہو۔ وہ اس کے کان کی لو سے لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا آج وہ بہت قریب ہے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلا دیا تھا، وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر پکورے کے ساتھ۔ وہ وہم کی جنبشوں سے وہم بنتے ہوئے وہ اپنے کانوں کی لو پر اس کی محبت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں گا۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی صرف ایک گال پہ ڈمپل پڑتا ہے، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بھی بہت جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اس کی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے کان میں موجود ایئر رنگز کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم۔ وہ اب اس کے دائیں کان میں ہرورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کی پور سے روک رہا تھا۔ اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ کے مارو گی؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں، ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کے پش سے اپنے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے پہلی آستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں کچھ، سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے۔ میرے لیے کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو، میرے ساتھ ہو۔ میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے ان کے ہاتھوں کو سرد کیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا بچہ کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی۔ اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے،
کیوں کرتا تھا، اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا ہی نہیں تھا کہ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھی۔ نہ بھی ہوتی تب بھی اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ بھی 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔ جلال و نصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت اور حقیقت سے خواب، زندگی کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سالار نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والا تاثر صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خواب، تینوں میں سے کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر سے گلے سے باہر نکلنے والے سفید کالر کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کو سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے پہلی بار سالار کے کولین کو ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیوم استعمال کرتا تھا، اور 9 سال بعد سالار بالکل ساخت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ "I am honored." امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا، وہ وہاں اس کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے، آج وہیں بیٹھے تھے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا کہ وہ اس رات کو اپنی آنکھوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر میں بیٹھنے کی بجائے اس کی عقب میں بیٹھ ہی گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الحان آواز کو سنتی رہی اور اس کے شوہر کی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی۔ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی، بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماج کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھٹکار دیں گے۔ تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشکبار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، آپ کے زیر لب کہا کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی ذلت نہیں، کوئی رسوائی نہیں۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اسی لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں۔ ان کی نسل میں کوئی ان کے برابر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے آنے والی زندگی میں کبھی بھی اپنے ساتھ شرک کروائے بغیر مجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرأت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے۔ بے شک میں اسی کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔
سلار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سلار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بڑی بہت نرمی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہو وہی نہیں ملا، ایسا پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں۔ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی، دعائیں، وظیفے، منتیں کی۔ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا؟ کیا تھا جو میں نے چھوڑا نہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سلار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفتار میں اس کے گھٹنے پر تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سلار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی تھوڑی پر ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سلار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدریوں کرتا، جو مجھے ضائع کرتا۔ جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سلار سکندر کو سونپا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی ہے۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتا رہا اور اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہو گئی ہے میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں، مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرمانبردار ہوگی۔ یہ میرے اختیار میں ہے، میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سلار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اس زمین پر اتاری جانے والی صالح بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے 9 سال اس نے ہر رات اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سلار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا جو نیک اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی علائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس طرح نفس کی بھی نہیں چڑھوایا۔ اس کا ہاتھ تھامے بڑھتے ہوئے اسے زندگی میں کئی بار پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے تھی، وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے درمیان گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا، اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے نہیں خوف زدہ ہوا۔ وہ شخص جس کا آئی کیو لیول 150 تھا، جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے۔ وہ بھی گرا تھا بہت بار، بہت مقامات پر، تب اس کا آئی کیو لیول اس کا کام نہ آیا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔ اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا اور وہ اس جگنو سے امڑتی روشنی کے سہارے زندگی کی ہر گپ اندھیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی۔